बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलबुर्स के साथ कईयों बेदार। आज हम एक ऐसे नाखुशगवार वाक़ये के हवाले से बात करेंगे जिन्होंने एक दफ़ा फिर क्वेटे को लहूलुहान कर दिया। हर तरफ लाशें बिखरी हैं। तकरीबन 25 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए, 30 से ज़ायद ज़ख्मी है। और अचानक ये वाक़या एक ऐसे प्लेटफार्म पर जो मुसाफिरों की आमद और रफ्त जहाँ जारी थी, क्वेटा रेलवे स्टेशन पर। इस हवाले से हम आए हैं रेलवे स्टेशन के करीब ही वाक़या जामा मस्जिद चमन पाटिक जो कि करीब ही है, उनके मुतमिम जमात इस्लामी के एक रहनुमा, एक दानिश्वर डॉक्टर अताउर रहमान साहब के पास। वो इस हादसे के हवाले से क्या कहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो हादसा हुआ, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हर अल-फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। दुनिया में हमेशा जो है न खैर और शर की तो जंग है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उस वक्त भी सियासी, माशरती, माशी, मजहबी इख्तिलाफात के नतीजे में बहुत बड़ा फसाद रोमन एम्पायर में, ईरानी एम्पायर में और ख़ुद अरब दुनिया के अंदर मौजूद था। इसके पीछे एक तारीख़ी बात ये मुसल्लम मौजूद है कि चूँकि हर इंसान के अंदर जो है वो एक जंग जारी है जो खैर और शर की जंग है, तो जब तक अंदर की जंग को ठंडा न किया जाए, बाहर की जंग को ठंडा नहीं किया जा सकता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के अंदर मामलात के हल होने के बाद इसके इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो गए थे कि इस सरहद से कोई दहशतगर्दी यहाँ होगी। अब पहला सवाल तो ये है कि पाकिस्तान में इस दहशतगर्दी की वजह क्या अफ़गानिस्तान के अंदर कोई प्लानिंग है, इंडिया में कोई प्लानिंग है, अमेरिका इसराइल कोई प्लानिंग रखता है, दुनिया में वो दुश्मन है, दुश्मन जो कि पाकिस्तान के हैं उनकी तरफ से कोई मनसूबबंदी है। तो ये तो दुनिया में हर मुल्क के साथ, हर मुल्क के अंदर, हर मुल्क के बाहर उनके दुश्मन भी हैं, उनके दोस्त भी हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद अपने घर की हिफाजत करने वालों के ऊपर पड़ती है। पहली वजह यह है। और पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि ये जो कोई हमला होता है, ये कोई एक आम किस्म की किसी ग्रोहबंदी के नतीजे में नहीं होता, इसलिए कि जब कोई आदमी जाके कहीं कोई हमला करता है तो उस प्रोजेक्ट के पीछे पूरे हाइड आउट्स होते हैं, SSR गाड़ियाँ होती हैं, उसके पीछे मोटरसाइकिलों का नेटवर्क होता है, मोबाइल नेटवर्क होता है, उस आदमी के घर की कफालत होती है, उसके अलावा उसके तनख्वाहदार और साथी होते हैं जो सारी चीज़ों में मदद करते हैं। तो ये तकरीबन अगर आप 50 लाख की गाड़ी और 50 लाख के वेपन्स और बारूद और इन सब को देखें तो ये प्रोजेक्ट करोड़ों का है। और ये ज़ाहिर है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक अच्छे नहीं हैं। इसराइल के मामले में पाकिस्तान के पासपोर्ट पे सिरे से उस मुल्क का नाम ही मौजूद नहीं है। और मैं तो अब बिल्कुल इस नतीजे पे पहुंच चुका हूँ कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई तो वो भी यहूदियों की कंपनी थी। अगर अफ़गानिस्तान के ऊपर किसी वक्त जो हमला हुआ रशिया की तरफ से, तो उस वक्त पोर्ट ब्यूरो के जो अरकान थे 200 से ऊपर वो यहूदी थे। और सबसे ज़्यादा लोगों की माइग्रेशन हुई है यूक्रेन से और इस रशिया से, जिन्होंने इसराइल में जाके रिहाइश इख्तियार की है। आपको ये मालूम है कि 1935 तक वहाँ पर सिर्फ 4% यहूदियों की आबादी थी। तो इसके बाद फिर उनके एलाइज यूरोप में अमेरिका के 65 लाख यहूदी जो अमेरिका को गवर्न करते हैं, कि जो इकबाल ने कहा था, आज उनका यौम विलादत भी है, कि उनकी जो असल बुनियाद है पंजे यहूद में है।
وہ یہودیوں کے ہاتھ میں اس پوری دنیا کی پلاننگ ہے۔ اب موجودہ دور میں افغانستان پر جب حملہ ہوا تو اس حملے کے پیچھے بھی CIA تھی، خود جو فارن آفس تھا امریکہ کا یا کانگریس تھی، وہ اس حملے کی مخالفت میں تھے۔ تو یہ سارے راستے جاتے ہیں کہ افغانستان کو ایشیا کے اندر اس کو بنیاد بنا کر اس کے ذریعے کئی ملکوں کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے۔ اور مذہبی حوالے سے سوات کے جو لوگ گئے تھے، جن کو اب خوارج کہا جاتا ہے کہ ان الحکم الا للہ کے تحت، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اسلامی شریعت نافذ کرنا ہمارا کام ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ خروج کے معاملے میں امام ابو حنیفہ اور ان سب کی موقف موجود ہیں، لیکن اس کے پیچھے ابو بکر جساس اور باقی جو ہمارے علامہ سرخسی اور خود امام ابو حنیفہ کا اپنا موقف اعلی کلمت اللہ کے سلسلے میں بالکل واضح ہے کہ خروج کسی چھوٹے سے گروہ کا اس وقت اس کی اجازت ہے جب وہ 70% سے زیادہ کامیابی کے امکانات رکھتا ہو، تو اجتہادی طور پر اس کے لیے ایک بنیاد اور شرائط فراہم کی گئی ہے۔ اب پچھلے عرصے میں ایک سیریز ہے واقعات کی، ایک تو یہ کہ یہ سی پیک جو ہے اس کے راستے میں کون رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ پاکستان اور چائنا کا مسئلہ کسی نظریات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ اسٹریٹجک ہم آہنگی اور تعلقات کی وجہ ہے کہ ہمارے ساتھ سب سے بڑا دشمن انڈیا ہے، اور ہم ہر قیمت پر مجبور ہے کہ ہم چائنا سے سپورٹ حاصل کریں، اور اس کے نتیجے میں ہم یہاں پر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بالرغم اس کے کہ چائنا کا نظام کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ اگرچہ دنیا میں انسانی حقوق کی جو تحریکات ہیں ان میں امریکہ نمبر 1 پہ ہے کہ انہوں نے انسانی حقوق دیے ہیں، یورپ کی مملکتیں ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں جو جنگ شروع کی ہے اس جنگ کا انجام جو ہے معصوم لوگوں کی جو ہلاکت ہے اس کی بنیاد پر ہے۔ سلیگ ہیریسن نے یہاں آ کر پوچھا تھا، امان اللہ گچکی تربت کے تھے، ان سے پوچھا کہ what do you think about this پشتونستان موومنٹ اینڈ گریٹ بلوچستان موومنٹ اینڈ سندھو دیش؟ تو اس موقع پر امان اللہ گچکی نے کہا that is not the movement for freedom، یہ آزادی کی تحریکات نہیں ہیں، these movements are the movements to change the masters، یہ آقاؤں کی تبدیلی کی جو ہے تحریکات ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پچھلے دنوں مستوں میں بھی معصوم جانیں، طلباء و طالبات یعنی معصوم بچیاں اور بچے شہید ہو گئے تھے اسی طرح کی دہشت گردی واقعہ میں، اور اب جو یہ ریلوے اسٹیشن کا واقعہ ہے، سارے مسافر اور بے گناہ، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان بے گناہوں کا کیا قصور تھا؟ دیکھیں نا، یہ اگر کسی ٹارگٹ کے نتیجے میں جس میں آج بھی فورسز کے تقریباً 18 آدمی ان 25 افراد میں سے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور عام شہری جو ہے 14 یا 11 اس طرح کی ان کی تعداد ہے، 56 افراد زخمی ہوئے ہیں، تو آپ خود سمجھ سکتے کہ یہ اصل میں ٹارگٹ کیا تھا۔ اب یہی ٹارگٹ آپ دیکھیں کہ سراج الحق صاحب پر جوب میں خودکش حملہ ہوا، پھر باجوڑ میں 70 افراد پر حملہ ہوا، اس کے بعد کیلاش میں ہوا، اس کے بعد جڑانوالا کے کرسچین آبادی پہ ہوا، اس کے بعد جو ہے حافظ عبداللہ کے اوپر ہوا، اس کے بعد یہ مستنگ کا واقعہ ہوا، اور یہ سیریز میں یہ واقعات جو ہے وہ چل رہے ہیں جو کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک کلف، ایک دوری کریٹ کر رہے ہیں۔ ان کی روک تھام کس طرح کی جا سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود دونوں مملکتیں بلکہ ایران کے ساتھ بھی اس معاملے میں ایک پورا معاہدہ ہو کہ وہاں پر جو ان کے کوئی سنکچریز ہیں، وہاں پر لوگ ٹریننگ لیتے ہیں، وہاں پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور خود پاکستان کی سرحد سب سے بڑی، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ مختلف قسم کے سمگلنگ آئٹم جو ہے وہ پاکستان کے 103 یہاں پر نکات ہیں، افغانستان سے وہاں پر سے غیر قانونی ساری آمد و رفت ہوتی ہے، اس میں وہاں پر لوگوں کے ریٹس موجود ہیں، تو یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے یہ تب رکے گا جب کہ دونوں طرف کی ایڈمنسٹریشن ایک خاص نقطے پر متفق ہوں گی، اور ان کے لیے یہ ایک بالکل واضح ہوگا کہ افغانستان پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے، پاکستان کے اوپر جو ہے اگر کوئی افغانستان پر حملہ کرتا ہے تو وہ پاکستان اس کا دفاع کرے گا،
اور اگر کوئی پاکستان پر حملہ کرتا ہے یا ایران پر حملہ کرتا ہے تو وہ ایران اور افغانستان پر حملہ ہوگا. اور اس کے اوپر ایک باقاعدہ ایک ایسی جو ہے معاہدہ ہونا چاہیے کہ اس معاہدے کے تحت انٹیلیجنس سروسز اور ان کے درمیان کے جو جتنی بھی سروسز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر اس کا فیصلہ کریں. اگر ہم خوش کرنا چاہتے ہیں امریکہ کو یا ان قوتوں کو جو اس علاقے میں سی پیک کے ذریعے چائنا کے خلاف ہیں تو پھر تو لازماً اب اس وقت سب سے بڑے حملے جو پچھلے عرصے میں ہوئے ہیں اس میں چائنیز پہ ہوئے ہیں. ابھی آپ کا کراچی کے اندر جو حملہ ہوا اس کے بعد وہاں پر ایک بلاسٹ ہوا جو اسکردو میں جو ڈیم ہے اس کے ورکرز پر. اسی طرح وہ ٹارگیٹڈ لوگ ہیں. تو دونوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. ہم اس کو روکنے میں ناکام اس لیے رہے کہ ہماری سرحدات کے اوپر ایک مکمل فول پروف سسٹم موجود نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم باربڈ وائر بھی ہم نے امریکہ کی کاسٹ پہ لگایا تو دروازے پہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کا اور اس کی سرویلنس کا اور وہاں پر جو کیمرے فٹ ہے اس ساری چیزوں سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لوگ, ہمارے پاس ایسے گندے لوگ تو شامل نہیں ہیں جو دوسروں کے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب کی باتیں سنی. ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے آلات کا تجزیہ کریں, بیرونی آلات اور اندرونی آلات, تب جا کر, اور سب سے اصل بات انہوں نے یہ کی کہ جب انصاف ہوگا, جب انصاف جو قوانین ہے وہ انصاف پر مبنی ہوں گے, انصاف پر ان کے فیصلے ہوں گے, تو پھر اس ملک میں امن آ سکتا ہے, یہ ملک ترقی کر سکتا ہے اور دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.